तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। हज़रत उस्मान बिन सौरा फरमाते हैं कि मेरी माँ का जब इंतकाल हो गया तो मैंने अपना मामूल बना लिया कि मैं जुमे को अपनी वालदा की कब्र पे ज़रूर जाता था। ये उन्होंने अपना मामूल बना लिया। और फिर जब मैं इसाले सवाब करता तो आसपास जो भी मोमिनीन की कब्रें थीं, मोमिनात, उनके लिए भी इसाले सवाब कर दिया करता। कहते हैं कि काफ़ी वक्त के बाद मुझे ख्वाब में माँ की ज़ियारत हुई। काफ़ी वक्त के बाद मैंने कहा, माँ आप किस हालत में हैं वहाँ? फरमाया, बेटा नज़ा के वक्त तो बहुत तकलीफ़ हुई थी। उनकी माँ को आबिदा ज़ाहिदा कहा जाता था, वो दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत थी। कहती हैं, बेटा मुझे मौत के वक्त तो तकलीफ़ हुई, लेकिन अब बरज़ख में अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम शामिल हाल है और बहुत सुकून के साथ हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। फरमाया, माँ कोई बात अगर तू चाहती हो अपने दिल का, कोई तेरे दिल में कोई मेरे लिए हुक्म हो तो बता, मैं उसकी तामील करूँगा। माँ ने कहा, बेटा जिस तरह से तू जुमे को और जुमेरात को आता है, बस मेरा ये कहना है कि जब तक तेरी धड़कनें हैं, जब तक तू जिंदा है, मेरे पास आते रहना। तू आता है तो मेरी रूह को बड़ा सुकून मिल जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे बेटे तेरे आने से मेरी रूह को बड़ी उनसियत मिलती है और बड़ा अच्छा महसूस होता है। और तू जो इसाले सवाब करता है ना, तो मेरे आस पड़ोस की जो रूहें हैं वो भी मुझे मुबारकबादियाँ देती हैं, बेटा हो तो तेरे जैसा हो। बेशक सुभान अल्लाह, क्या खूब। तो ये इस्लामी नजरिया नहीं है कि मर गए तो राब्ता टूट गया। राब्ता उनका टूटता है जिनका होता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान का राब्ता तो मरने के बाद टूटता नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाता है, राब्ता खत्म नहीं होता है। तो अजीजान गिरामी, बेटों के लिए जाहिर सी बात है, हमारे पप्पू भाई हैं, उनकी अहलिया थी, मियाँ बीवी का रिश्ता भी एक बड़ा करीबी रिश्ता होता है। कुरान मजीद ने तो इस रिश्ते की मुख्तलिफ मकामात पर बड़े खूबसूरत ताबीरात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई हैं। एक जगह फरमाता, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम अपनी बीवियों के लिए पर्दा हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए पर्दा हैं। तो ये इस हैसियत से और इसी तरीके से माँ बाप के एतबार से औलाद के लिए चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। शरह सुदूर में पूरा एक चैप्टर बांधा है, पूरा मुख्तलिफ उसमें रिवायतें लेकर के आए हैं इमाम। एक जगह फरमाते हैं कि एक साहब कब्र पे गए, जाते थे, उनका मामूल था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया। एक मौके पर उन्होंने नागा कर दिया। कहते हैं, ख्वाब में मैंने देखा कि काफी लोग मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, ख्वाब में देख रहे हैं वो। यहाँ ये बता दूं, नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया गया, मगर हमारे नबी फरमाते मुबश्शरात, यानी ख्वाब में बशारतें अल्लाह ताला जिसे चाहता है अता फरमा देता है। तो जिसे अल्लाह ताला चाहता है ख्वाब में मुलाकात भी करा देता है। कहते हैं कि ख्वाब में मेरे दरवाजे पे बहुत सारे लोग हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। मैं बाहर आया और मैंने आकर के कहा कि भाई आप लोग कौन हैं और कैसे आना हुआ मेरे दरवाजे पे? सबने कहा, आप आते थे, आकर के इसाले सवाब करते थे, हमारी रूहों को बड़ा सुकून मिलता था। अब आपने आना बंद कर दिया, इसलिए हम खुद आ गए आपके दरवाजे पे कि खुदारा आना बंद न करो, आप जो आते हो आकर के हमारे लिए अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ते रहो, हमारी रूहों को इसाले सवाब करते रहो। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मैंने जो ये आपके सामने पेश किया ऐसे इमाम का हवाला, जिसको वो भी मानते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो भी मानते हैं, मानने का दावा करते हैं। मकसद ये। तो अजीज़ान गिरामी, ये मकाम है माँ बाप का जो बाद में भी बरकरार रहता है। अब बताओ, एक आम आदमी दूसरे की कब्र पे जा रहा तो उसके लिए फ़ायदा पहुंचता है। आप अपनी माँ की कब्र पे जाएं, अपने बाप की कब्र पे जाएं,
اپنے دوست و احباب کی قبر پہ جائیں تو یقیناً فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اب آؤ، میں نے جو آیت پڑھی اس میں رب فرماتا ہے انسان کہتا ہے کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، خاص طور پہ آج تو ملحدین اتنے ہو گئے، بہت آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں وہ لوگ کہ بھئی یہ مر گئے، جلا دیے گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں بہا دیے گئے، کتنوں کو دفنا دیا گیا، کس کی ہڈیاں پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے لاجیکلی جواب دیا، ذہنوں کو ایڈریس کرتے ہوئے اس نے فرمایا انسان بھول گیا جب وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے بہت کچھ بنا دیا، اب تو بہت کچھ ہے، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا ہم سے؟ بے شک سبحان اللہ۔ ارے جب تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا، 3 اندھیروں میں روزی پہنچا دی، تیرا چہرہ بنایا، تیرے زبان پہ، تیرے زبان کے پٹھے پہ ذائقے کا احساس پیدا کیا، تیری آنکھوں میں نور کس نے دیا؟ تجھے غذا کس نے دی؟ جب ماں کے پیٹ میں ہم تجھے زندہ رکھ سکتے ہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ارے ہم نے تجھے قطرے سے بنا دیا انسان، تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے بنا دیا وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شے تھا ہی نہیں، کوئی چیز تھا ہی نہیں، اب تو ہے نا۔ ارے اب تو مر ہی تو گیا ہے لیکن ہے تو، تیری روح بھی موجود ہے، کہیں بھی چلا بھی گیا، ڈی این اے تو رہے گا۔ کیا نظام رکھا ہے اس نے، کیا صاحب آپ دیکھیں، بڑی طویل حدیث شریف علامہ غلام رسول سعیدی لے کر کے آئے، اس کا میں اختصاراً آپ کے سامنے پیش کروں اس کا خلاصہ کہ سب لوگ دفن کر دیے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس وقت اگر ہم دنیا کی پاپولیشن کی بات کریں تو 7 ارب 50 کروڑ لگ بھگ آبادی ہے دنیا کی، منیمم مان لیں 7 ارب مان کے چلیے، لگ بھگ کم و بیش اتنی آبادی دنیا کی، اور کتنے لوگ روزانہ مر جاتے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، اور اب تک کتنے آ چکے ہوں گے، لیکن قدرت کی شان دیکھیے صاحب، آپ پوری آبادی کو ایک جگہ کھڑا کر دیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے نقش جداگانہ رکھے ہیں، سب کے ناک نقشہ الگ رکھا ہے، یہاں تک کہ پوروں کے نشانات بھی میرے خدا نے سب کے جدا رکھے ہیں۔ وہ کیسا قادر ہے میاں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی مخلوقات پر، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور کریں، یہاں تک کہ اپنے بارے ہی میں اگر غور کر لیں تو خدا کی قسم ہمیں اس کی معرفت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جائے گا۔ بے شک بے شک۔ وہ چاہے گا تو کیسے زندہ کرے گا دوبارہ، وہ کیسے اٹھائے گا؟ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک مختصر حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب سب لوگ مر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بہتوں کو جلایا گیا ہے، بہتوں کو دفنایا گیا، کتنے ڈوب کے ختم ہو گئے، دریاؤں میں بہا دیے گئے، کتنوں کی ارتیاں جلے، یہاں ارتیاں پانی، پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا زندہ کیسے ہوں گے؟ تو آتا ہے حدیث شریف میں کہ زندہ ایسے ہوں گے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک اس کی اصل جو ہے وہ لائی کے دانے کے برابر ہے، وہ بہرحال باقی رہتی ہے، وہ کہیں بھی گیا ہو۔ ایک ایک قبر میں 70 لوگ دفن ہو گئے، 50 10 20 نہ جانے کتنے لوگ دفن ہو گئے، لیکن وہ جو لائی کے دانے کے برابر تھا وہ رہتا ہے، اور اسی سے دوبارہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دوسری مرتبہ جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل سور میں پھونکیں گے تو دوبارہ پھر بارش ہوگی، اور بارش ہونے کے بعد وہ جتنے بھی جہاں جہاں بھی تھے اسی سے آ کر کے جہاں جہاں بھی اس کے جسم کا حصہ چلا گیا تھا اسی دانے سے آ کر کے ملتے چلے جائیں گے، زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے تمہارے کھیتوں سے سبزیاں نکلتی ہیں۔ بے شک۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خدا کی قدرت کا؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو اگا دے گا، اور پھر وہ سب جو ہے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ دل دھڑکتا ہے، نبض چلتی ہے، آب و گل سے صدا نکلتی ہے کرشمہ خدا کی قدرت کا، ہے کرشمہ خدا کی قدرت کا، جس سے کل کائنات پلتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے، بالکل آپ کو ایک ایک چیز
کلیئر کر کے سمجھا دی گئی. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایک دفعہ مر گیا پھر دوبارہ پھر آئے گا دنیا میں. پھر میں نے کتنی دفعہ آئے گا صاحب؟ کہنے لگے 7 دفعہ آئے گا. ہم نے کہا اگر وہ برا کرتا ہے تو کیا اس کو نتیجہ بھگتنا پڑتا؟ تو کہتے ہیں برا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ کتا بنا دیا جاتا ہے, بلی بنا دیا جاتا ہے, گاجریں بنا دیا جاتا ہے, مولی مطلب سبزیاں بنا دیا. مطلب عجیب و غریب بات ہے. ہم جو یہ کھا رہے ہیں سبزیاں تمہارے مرے ہوئے لوگ کھا رہے ہیں کیا؟ یہ کوئی بات ہے تمہاری؟ اچھا کوئی آدمی 7 مرتبہ چلو آ گیا تمہارے حساب سے, تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد بتاؤ؟ تو اس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا کہ 7ویں مرتبہ کے بعد کیا ہوگا. تو 7ویں مرتبہ کے بعد وہی کہتے ہو جو ہم کہتے ہیں. تو 7 مرتبہ کیوں کہتے ہو؟ وہی بولو جو اسلام بولتا ہے. انسان دنیا میں آیا بھی ایک مرتبہ ہے اور موت بھی صرف ایک مرتبہ آئے گی. بار بار مرنے کا سسٹم نہیں ہے میرے بھائیوں, صرف ایک ہی مرتبہ موت آنا ہے. یہاں تک کہ آخر میں موت کو بھی موت آ جائے گی. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. بے شک سبحان. اسلام کا جو نظام ہے بالکل صاف ستھرا ہے, نیچرل, مطلب انسان کے دماغ میں بھی آتا ہے. اچھا پھر ایک بات سوچیے, اگر کسی کو عذاب ہی نہ ہو, ایک بات ہے عذاب ہی نہ ہو, تو پھر جو دنیا میں بیچارے کمزور رہ گئے انہیں کہیں انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جنہوں نے دنیا میں پریشان کیا, لوگوں کو ستایا, گلے کاٹے, تکلیفیں پہنچائیں, پلوٹ دبا لیے, اپنے ماں باپ کو تکلیف دی, دنیا بھر کے گناہ کیے, اب انہیں وہاں بھی کچھ نہ ملے. جیسے لوگ کہتے نہیں مر گئے تو مٹی میں مل گئے, بات ہی ختم ہو گئی, اب تو کچھ ہونا نہیں. کیوں نہیں ہونا؟ سب کچھ ہونا ہے. وہ خدا جو قطرے سے انسان بنا دیتا ہے وہ مٹی سے بھی انسان نکال دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ہمارا پروردگار قادر مطلق ہے. زور سے بولیے قادر مطلق. آواز آئے قادر. ارے وہ نہ چاہے تو بہتے دریا سے ایک قطرہ بھی کوئی پی نہ سکے. قطع کر دے اگر وہ تارے نفس, ایک لمحہ بھی کوئی جی نہ سکے. بے شک کرسی پہ بیٹھ کے آج ظلم کر رہے ہیں, بلا وجہ کی بات پریشان کر رہے ہیں. یہ کہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. ارے یہ تو ہیں بھی کیا, جب فرعون نہ بچا وہ بھی نپ گیا تو یہ نہ نپیں گے؟ بولو سب نپ جائیں گے. تم بھروسہ اللہ پہ مضبوط رکھو. ابھی پردوشن والا معاملہ چل رہا, تو آئے تھے ہمارے یہاں بھی آئے تھے ادھیکاری, تو بیچارے وہ کسانوں پہ دفعات لگا رہے ہیں. ہم نے کہا دفعات لگانے کو منع نہیں کر رہے ہم, لیکن آپ یہ بتائیے پولیتھین والوں کو پکڑ رہے ہیں آپ, بیچاروں کو, مزدوروں کو رکشا. یار کوئی بات ہے, کتنی مشکل سے وہ 100-200 روپے کماتا ہے, آپ ان کمزوروں گردنیں پکڑ رہے ہیں. پولیتھین کی فیکٹریاں بند نہیں کی جا رہی ہیں آپ سے؟ ارے آپ جو سسٹم ہے وہاں سے آنا بند ہوگی تو ان غریبوں پہ ظلم بند ہوگا. یہ کوئی بات ہو گئی جو ہے کمزوروں کی گردن پکڑ رہا. مگر یاد رکھو ایک دن وہ آئے گا جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے, اور وہاں پر یہ کمزور ان ظالموں کی گردن پکڑ کے اور اللہ کے دربار میں کہیں گے, اے میرے مولا وہ دنیا تھی جہاں کھلنے نہیں دی تھی زباں میری, یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستاں میری. بے شک. بے شک. سب کا حساب برابر ہو جائے گا میرے بھائیو, یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ. یہ مسکرانے کی بات نہیں, حقیقت. یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں, کیسے نہیں ہوگا, سب کچھ ہوگا. وہ جسے جو چاہے. ارے یہ تو آدمی کے ہمارے اور آپ کی, صحیح بتا رہا ہوں میں, بدعمالیاں ہیں. ورنہ آپ اور ہم تو الحمدللہ ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یار. علامہ اقبال کہا کرتے تھے, انتخاب بھائی, علامہ اقبال کہا کرتے, بڑی خوبصورت بات ہے, وہ فارسی کے ان کے چند اشعار ہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تب قرآن پڑھتے ہو. چلیے اچھی بات ہے, پڑھتے تو ان سے تو بہتر ہے جو نہیں پڑھتے. اچھی بات ہے, آپ پڑھو گے تو روح آسانی سے نکلے گی. ان سے تو اچھا جو نہیں پڑھتے, لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں یار تم نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا, اسی قرآن سے جینا بھی سیکھ لیتے تو آج دنیا میں تمہاری حکمرانی کے چرچے ہو رہے ہو. بے شک. بے شک. مطلب مرنا ہی سیکھا, اس سے بھی سیکھا تو, لیکن اچھا ہے, ان سے تو بہتر ہے جو نہیں سیکھ سکے. کہ کہتے کاش تم اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیتے تو آج وہی دور نہ ہوتا جو فاروقی دور تھا. کتنے تھے تم؟ ذرا سے تھے, مٹھی بھر تھے, مگر کیا شان تھی تمہاری, کیا دبدبا تھا تمہارا, وجہ کیا تھی. ان کی نگاہوں کے سامنے ہم وقت موت کا تصور رہا کرتا تھا. بے شک. تصور مولانا کامل صاحب ریاض الصالحین میں ایک حدیث شریف آئی ہے, بڑی طویل حدیث شریف ہے, اور مطلب دیکھیے جب موت کا تصور ہوتا ہے تو پھر پولیس کی یہ قانون کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے, بندہ خود ہی اللہ سے ڈرتا ہے. ایک شخص نے بکری خریدی, اسے کہیں جانا تھا, اس نے بھائی صاحب دعا سلام ہوئی, جان پہچانوں کے کہا بھائی صاحب ایسا میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں, ذرا یہ بکری اپنے پاس رکھیں, میں آؤں گا تو واپسی میں آ کر کے لے لوں گا. ہوتا ہے ایسا. وہ چلا گیا, کسی کام میں لگ گیا, اسے یاد ہی نہیں رہا. اب وہ کافی عرصے کے بعد اسے یاد آیا, یار میں فلاں جگہ گیا تھا اور میری بکری جو ہے میرے بھائی پہ تھی. آیا اس کے پاس, اللہ اکبر کبیرہ, قریب میں گیا, دعا سلام ہوئی اور کہا بھائی میں نے آپ کو ایک بکری دی تھی اور ایسے ایسے
جو ہے میں بھول گیا، کافی دن کے بعد آیا ہوں. وہ چاہتا جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ بکری فوت ہو گئی، مر گئی، کچھ بھی کہہ سکتا تھا. اس نے کیا کہا، آؤ بھائی مجھے تو آپ کا انتظار تھا، میں نے کہاں کہاں نہ تلاش کیا تمہیں، آؤ میرے ساتھ. ایک بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا. کہا یہ جتنی بکریاں دیکھ رہے ہو نا، یہ اسی کی نسل ہے جو تم مجھے امانت دے کر کے گئے تھے. وہ حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا اے میرے بھائی مجھے تو ایک بکری چاہیے. کہا نہیں، یہ سب اسی بکری کی نسل ہے جو تم مجھے امانت دے کر کے گئے تھے. آنکھوں میں پانی آ گیا، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگا. کہا میرے بھائی تم چاہتے تو چھپا سکتے تھے، نہیں بتا سکتے تھے، اس بکری کی قیمت دے کے مجھے رخصت کر سکتے تھے. کہا تم سے چھپا لیتا، خدا سے کیسے چھپا سکتا تھا. یہ میں تمہیں تمہارے ڈر میں نہیں دے رہا ہوں، پروردگار عالم کے خوف میرے دل میں، پروردگار عالم کی خشیت میرے دل میں ہے. تم سے جھوٹ بول کر کے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن وہ خدا جس کی شان یہ ہے یعلم ما فی الارحام، ارحام کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے میں کیسے کچھ چھپا سکتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اچھا یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف میں آئی ہے کہ پہلی امتوں میں دو بھائی تھے، ایک نے زمین دوسرے کو بیچ دی، اس نے خرید لی زمین. دو جب معاملہ طے ہو گیا تو جب وہ جو اس زمانے میں ٹریکٹر ٹلاری یا یہ سب ہارو وغیرہ کا سسٹم تو نہیں تھا، وہ جو بھی اس وقت اوزار رہتے تھے زمین کو اپنے طور پہ ہموار کرنے کے لیے، تو اس نے جو بھی اس زمانے میں اوزار تھے، جب زمین کو کھودا تو میرے بھائیو جس نے زمین خریدی تھی اس کے اندر سونے کا مٹکا نکل آیا. جب سونے کا مٹکا نکلا تو اس کے دل میں نہ لالچ آیا نہ جناب والا اس کے دل میں تما جاگی. اس نے وہ سونے کا مٹکا جو بھی تھا مشکیزہ لے کر کے پہنچا اس کے پاس جس سے زمین خریدی تھی. کہا بھائی اب کیا آئے ہو، پیمنٹ تو ہو گیا؟ کہ نہیں بھائی ہم نے زمین خریدی، یہ سونا تھوڑی خریدا ہے یار، یہ سونا تمہاری زمین میں نکلا ہے. وہ بھی کتنا بڑا ایماندار تھا. کہا مجھے لالچ نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو میری جو ایمانداری ہے اس پہ حرف آ جائے. ہم نے زمین بیچ دی تو ہمیں اس سے کیا غرض، اس میں سونا نکلے یا کوئلہ نکلے. یہ بھائی آپ اپنے ہی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھو تصور موت یہ ہوتا ہے، خشیت خداوندی کے جلوے یہ ہوتے ہیں. دونوں آپس میں اس بات پہ جھگڑ گئے کہ سونے کا مالک ہے کون، دونوں میں سے کوئی لینے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. کیسے لوگ تھے وہ خدا والے، کیسی خشیت تھی ان کے دل میں. جب فیصلہ کرنے کا نمبر آیا تو فیصل جو قاضی تھا اس نے کہا بھائی فیصلہ ہو کیسے، تم میں سے تو کوئی لینے کو تیار ہی نہیں. بے شک. اگر آج کے حالات ہوتے تو ارے بولو جنت نساء والے ہو، بولو بولو، ارے کیا ہوتا؟ کہہ رہے چھوڑتے ہی نا بھائی صاحب، کہہ رہے ہیں چھوڑتے ہی نا. ہاں لیکن پھر کیا فیصلہ ہوا؟ بعض کتابوں میں آیا آخر میں اس میں فیصلہ یہ کیا گیا، قاضی نے کہا بھئی یہ بتاؤ تم پہ بچے کیا کیا ہیں؟ ایک نے کہا بھائی میرے پاس بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس بیٹی ہے. تو کہا ایک کام کرو، یہ سونا گھر کے گھر میں رہ جائے گا، تم شادی کر لو آپس میں، بیٹی تمہاری بیٹا ان کا، آپس میں شادی کر لو. اس طریقے سے آپس میں آپ میں محبت بھی رہے گی. دیکھو کتنی اچھی تجویز انہوں نے بھی پیش کی، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیت میں یہ ہو کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے. اسی تناظر میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ واقعہ سنیے، اور پھر میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں چونکہ کافی وقت بھی ہو گیا. حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا اللہ کے پیغمبر کا یہ صحابی جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. بے شک. سبحان اللہ. اے لوگو یہ وہ عمر، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، حدیث صحیح سند کے اعتبار سے بھی متن کے اعتبار سے بھی میرے بھائیوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، حضرت عمر ابن خطاب کا جنازہ رکھا ہوا تھا. انتقال کے بعد آپ کی نعش مبارک تخت پہ رکھی ہوئی تھی، جو بھی تخت چارپائی جو بھی اس زمانے میں تھی، سریر کا لفظ ہے، بہرحال رکھی ہوئی تھی. اور میں سب لوگ حضرت عمر کی تعریف کر رہے تھے. پیچھے سے میرے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو مولائے کائنات تھے، شیر خدا تھے. بولو شیر خدا کے نام پہ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے ہم ہی لوگ تو شیر خدا کے ماننے والے ہیں اوریجنل. وہ کیسے شیر خدا کے ماننے والے ہو سکتے ہیں جو ان کے یاروں کی توہین کرتے ہوں؟ اوریجنل صحیح معنی میں ہم ہی اہل سنت و جماعت جن کے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہوتا ہے، دوسرے
ہاتھ میں نبی کے صحابہ کا دامن ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. کیسی محبت سبحان اللہ. یہ اونے پونے جو سنبل میں دو چار ہو گئے ان کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں, انہیں کوئی شمار میں بھی نہیں لاتا, خدا کی قسم نہ ان کی کوئی گنتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہاں شمار اس کا ہوتا ہے جو اجمل العلماء کے مشن پہ چلتا ہے, جو محدث اعظم ہند کی شوجہ کے مشن پہ چلتا ہے, جو امام اہل سنت کے مشن پہ چلتا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. تو پتہ ہے مولا علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ میری آواز جا رہی ہو تو سب لوگ سنیں اور آپ لوگ بھی آگے تک بات پہنچائیں. مولا علی شیر خدا نے فرمایا, اے عمر ابن خطاب, تم مجھے سب سے زیادہ پیارے تھے. سبحان اللہ. تم مجھے سب سے زیادہ پیارے تھے اور میں یہ چاہتا ہوں اللہ سے ملوں تو اس حال میں ملوں کہ میرے عمل تمہاری طرح ہوں. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا. اگر مولا علی شیر خدا کے دل میں حضرت عمر کی محبت نہ ہوتی تو کیا وہ ایسے جملے کہتے؟ دوسری طرف حضرت عمر کو اتنی محبت مولا علی شیر خدا سے, اتنی محبت کہ ایک مسئلے کے متعلق جب فیصلہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تو آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر, اے علی اگر تو نہ آتا تو آج تو عمر ہلاک ہی ہو جاتا. ارے یہ محبت کے جملے ہیں, یہ محبت والوں کو سمجھ میں آئیں گے, اونے پونوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے میرے بھائی. انی اور تنی کو سمجھ میں نہیں آئیں گے, یہ حق والوں کو سمجھ میں آئیں گے, یہ کچھوچا والوں کو سمجھ میں آئیں گے, یہ مہریرا والوں کو سمجھ میں آئیں گے, یہ بریلی والوں کو سمجھ میں آئیں گے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. اب نعرے بہت ہو گئے بھائی جان, اب سنو تیزی کے ساتھ. میں اب بات آ گئی تو سنا دوں وہ والا واقعہ سناؤں گا جو میں ابھی بتانا چاہ رہا تھا, مگر اب بات آ گئی نبی کے گھر والوں کی اور نبی کے پیارے پیارے صحابہ کی, یاروں کی, تو سن لو تھوڑی سی ذرا. ایسی محبت صحابہ کرام کو نبی کے گھر والوں سے, اہل بیت سے ایسی محبت, اللہ اکبر. یہ تم شہربانوں کا نام سنا؟ یہ کون ہے شہربانوں؟ اللہ اکبر کبیرہ, امام علی مقام کی زوجہ محترمہ. ہماری جانیں ان کے قدموں کی دھول پہ قربان ہو جائیں. نبی کے نواسے کی بیوی زوجہ, یہ کون ہے؟ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے چمن سرائے کے مسلمانوں, یہ اپنے وقت کے شہنشاہ کی بیٹی تھی, اپنے وقت کے شہنشاہ کی اور اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی. اور جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ, یہ یاد رکھو آپ لوگ تاکہ اگر کوئی وائرس پھیلائے تو اس کو بتا دو آپ لوگ, آپ کو معلومات بھی تو ہونا چاہیے. تو جب ان کے باپ کا ملک جو ہے مفتوح ہوا اور مسلمان فاتح ہوئے تو یہ بھی آئی تھی مسلمانوں کے ساتھ وہاں سے. جب یہ آئی مدینے میں تو شہنشاہ کی بیٹی تھی, نہ صورت کا جواب ہے میاں نہ سیرت کا جواب ہے. مدینے کا ہر مسلمان یہ تمنا کر رہا ہے کہ شہربانوں سے تو میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے, ہر کوئی تمنا کر رہا. جب سب تمنا کر رہے تھے تو کیا حضرت عمر فاروق اعظم کی زوجہ تمنا نہ کر رہی ہوں گی؟ وہ متمنی نہ ہوں گی کہ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے اس شہزادی سے؟ ارے شہنشاہ بادشاہ وقت کی وہ بیٹی تھی, معمولی خاتون نہیں تھی. لیکن عمر فاروق اعظم تیری محبت پہ قربان, تجھے کتنا پیار ہے علی کے بیٹوں سے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم نے بھری محفل میں کہا, لوگوں شہربانوں کے رشتے بہت آ رہے ہیں مگر سنو یہ شہزادی ہے تو اس کے لیے اب شہزادہ ہی ہونا چاہیے, اس کے لیے اب کوئی عام شہزادہ نہیں, اس کے لیے فاتح خیبر کا شہزادہ ہونا چاہیے. اب میں اس کا نکاح کسی اور سے نہیں, علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین سے کرتا ہوں. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور پیار سے بولو سبحان اللہ. تو شہربانوں جو حضرت امام علی مقام کی زوجہ ہیں یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے میرے بھائیوں. اور یہ فیضان کس کا ہے؟ یہ عمر فاروق اعظم کا فیضان ہے. اس لیے پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ چاروں یار بے مثال ہیں. زور سے بولیں کیا ہیں؟ اونچا بولیں کیا ہیں؟ بے مثال ہیں. یہ بات بیچ میں آگے ضمناً میں نے عرض کر دی. تو میں کہہ رہا تھا کہ آدھی دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے صاحب, آدھی دنیا پہ. اور سادگی کا عالم کیا تھا, آج تو کوئی بھی یہ کسی کو لال بتی مل جائے, ہم نے بھی دیکھے ہیں وہ دور, ایسا تھوڑی ہے ہم بھی آپ کے سنبل میں رہتے ہیں تو اس سے وقت نہیں ملتا. یہاں آدھی, اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی کیا حیثیت ہوگی, میں دنیاوی لحاظ سے کہہ رہا ہوں, ویسا تو ہے ہی نہیں کچھ بھی, دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں. آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا یہ نبی کا غلام
حضرت عمر فاروق اعظم جب جاتے ہیں تو نہ باڈی گارڈ ہوتا ہے، صرف ایک غلام ہوتا ہے، ساتھ میں ایک خادم۔ کیا ان کے دشمن نہ ہوں گے؟ کتنے دشمن تھے۔ ان سے جب پوچھا جاتا اپنے ساتھ فوجی دستے رکھا کرو تو کہتے تھے خدا نہ چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور جب موت آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایسے ابن عساکر میں ایک واقعہ مولا علی شیر خدا کے متعلق آیا ہے کہ جب خوارج بہت زیادہ ہو گئی، یہ خارجی وہی تھے جو صحابہ کرام کے آپس کے اتحاد کے بعد یہ پنپ گئے تھے، جنہیں اتحاد پسند نہیں تھا، تو یہ وہی لوگ تھے جو نکل کے خارجیوں کی شکل میں ہو گئے تھے مسئلہ تحکیم کے بعد۔ عزیزان گرامی، تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا فجر کے وقت جاتے تو بعض آپ کے جو محبین تھے، بے پناہ محبت کرنے والے، انہوں نے عرض کیا حضور آپ کے دشمن بہت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کس سے حفاظت کرو گے میری؟ بتاؤ کس سے کرو گے؟ آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ کہا حضور زمین والوں سے کر سکتے ہیں، آسمان والوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا مولا علی شیر خدا نے کہ زمین پہ وہی ہوتا ہے جس کا فیصلہ میرا خدا فرماتا ہے۔ جب موت آئے گی تو موت آ کے رہے گی، اور جب نہیں آئے گی تو کوئی مولا علی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ توکل علی اللہ ہوتا ہے، یہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ تو ایک خادم بس، اور حضرت عمر ابن خطاب جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑی، وہاں پہ چونکہ کھانے کا وقت ہوا، آپ کو بھوک کی حاجت ہوئی، مطلب کھانے کی حاجت ہوئی، تو خادم نے کہا حضور یہ بکریوں کا ریوڑ نظر آ رہا، اور یہاں دیکھتے ہیں بات کر کے اگر کچھ دودھ دستیاب ہو جائے گا بکریوں کا تو ہم نوش کر لیں گے، کچھ کھانے کا جو ہے ہمارے سہارا ہو جائے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے بات کرو۔ اس کو بلا کے لائے جو بکریوں کے ریوڑ کا مالک تھا، اس کو بلا کر کے لائے چرواہے کو اس سے دعا سلام ہوئی، کہا بھائی ایسا ہے تھوڑا سا مجھے، ہم دونوں کو آپ جو ہے بکریوں کے تھن سے دودھ نکال کر کے دے دیں، جو بھی قیمت ہوگی ہم آپ کو دے دیں گے۔ قربان جاؤ یار، وہ بکریوں کا چرواہا ہے مگر کیسا امانت دار ہے۔ اس نے کہا صاحب آپ جو بھی ہیں میں تو جانتا نہیں آپ کو، اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے، اتنا خوددار قسم کا آدمی، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، چرواہا ہوں، بغیر مالک کے مرضی کے میں خود نہیں نوش کرتا تو آپ کو کیسے دے دوں؟ اتنی آہستہ سے بولو گے سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو جب حکمران اچھے ہوتے ہیں تو چرواہے بھی کتنے سچے ہوتے ہیں، بے شک۔ اوپر سے نیچے تک سبھی کرپٹ بیٹھے ہیں تو کیسے سسٹم صحیح ہوگا؟ عزیزان گرامی، اب تو دیکھنے رہو کیسے حالات چل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم دل میں بڑے خوش ہوئے، لیکن امتحاناً فرمایا اچھا، بڑے خوش ہوئے دل میں، بڑا اچھا لگا آپ کو۔ فرمایا ہے بکریوں کے چرواہے، یہ بتا تیری بکریوں کا جو مالک ہے یہیں آس پاس ہے کیا؟ اتنا ڈر رہا تو غصے میں لال پیلا ہو گیا، ایسی باتیں کرتے ہو آس پاس ہے؟ یہاں تو نہیں ہے، مگر خدا تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک۔ ارے وہ شہر میں ہے، میں یہاں ہوں، لیکن تم نے کیا کہا یہاں نہیں ہے؟ وہ کہیں بھی ہو، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، بکریوں کے مالک سے چھپ سکتا ہوں لیکن پروردگار عالم سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اور اس کے ماتھے کو چوم کے جو جملہ کہا، یا چمن سرائے اور بیگم سرائے اور آس پاس کے میرے مسلمان بھائیوں اپنے ذہن کی ڈائری پہ نوٹ کر کے جانا، کتنا پیارا جملہ انہوں نے فرمایا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا اے میرے بھائی تو مجھے نہیں جانتا، میرا نام عمر ابن خطاب ہے۔ نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگا، ان کا نام سن کے تو بڑے بڑے اچھے آج بھی کانپ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک موقع پہ نہیں، اللہ کے پیغمبر نے مختلف مواقع پہ فرمایا، اور یہ حدیث ایک موقع پہ حسن صحیح ہے اور ایک موقع پہ صحیح ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انی لا ارى شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ جو شیطان ہیں انسانوں میں اور جو شیطان ہے جنات میں، اے عمر تیرا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کہاں سے ملا مقام عمر کو؟ نبی کی چوکھٹ سے ملا۔ بے شک۔ اے عمر جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اچھا رسول پاک نے شیطان انسانوں میں بتائے، انسانوں کے بھی شیاطین اور جنات کے بھی شیاطین، عمر تمہیں دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ آج بھی یہ مجرب عمل بتایا جاتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے سینے پہ یا عمر لکھ کے سو جائیں تو آپ کو جو خواب کی پریشانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کئی دفعہ، یہ مجرب عمل ہے، آپ یا عمر اپنے سینے پہ لکھ کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ کو خواب والی پریشانی نہیں ہوگی۔
اتنی کہ آپ کو آپ کی صحت متاثر ہونے لگے. یار ان کے نام میں اتنا اثر ہے تو ان کے چہرے کا کتنا روب و دبدبا ہوگا. آج بھی ایران کے ویرانے ہوں یا اور کہیں کے ویرانے ہوں جناب والا، حضرت عمر کا نام لے دو آپ کو پتہ چل جائے گا، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. کس کا اثر ہے یہ؟ میرے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. جناب والا نبی پاک کی چوکھٹ ہے یہ. میرے آقا نے مولا علی کو شیر خدا بنا دیا. اور کیا شان تھی صاحب. میں شیر خدا کے بارے میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں عام طریقے سے، وہ مثال مجھے پھر یاد آ گئی. یہ اسد اللہ الغالب ہیں، علی ابن ابی طالب. حضرت خالد ابن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے جو ہے ایک بال اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے، اس کو اوڑھ لیا کرتے تھے، کبھی جنگ میں ہارتے ہی نہیں تھے. رسول پاک نے ان کو فرمایا انت سیف من سیوف اللہ، کہ تم جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو. تلوار کا حال یہ ہے کہ کبھی ہارے ہی نہیں. اسی سے اندازہ لگاؤ جب تلوار خدا کا یہ حال ہے تو شیر خدا کا کیا حال ہوگا. عزیزان گرامی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس نے نام سنا تو صاحب وہ تھوڑا سا گھبرایا. اس نے سوچا میں نے امیر المؤمنین فی الوقت کے بارے میں ایسے جملے کہہ دیے. روتے ہوئے کہتا حضور معاف فرمائے، میرا مقصد تمہاری گستاخی کرنا نہیں ہے، مگر میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. آپ امیر المؤمنین اپنی جگہ. حضرت عمر نے روتے ہوئے اس کی مطلب مسکراہٹ بھی ہے مگر یہ خوشی کے آنسو ہیں، اور اس کے ماتھے کو چوم کے کہا اے چرواہے تو نے میرا دل باغ باغ کر دیا. اور سن، جب تک تمہارے جیسے مسلمان روئے زمین پہ زندہ رہیں گے اسلام کے پرچم کو کوئی جھکا نہیں پائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شان ہوتی ہے میرے بھائیو. یہ کہاں سے ملا اس کو؟ بس اصل یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر خدا. آواز آئے خدا، اور زور سے بولیں خدا دیکھ رہا ہے. اور موت کا وقت ہمارے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. موت سے بچنے والا کوئی نہیں. اور پھر ڈرنے کی کیا بات ہے موت سے؟ ہم اگر یہاں سے مر کے جا بھی رہے ہیں تو قبرستان میں پہلے سے ہمارے دادا پر دادا، لکڑ دادا اور پیچھے والے دادا اور آس پاس کے لوگ ہیں نہیں قبرستان میں، وہاں بھی تو پورا پریوار آپ کا موجود ہے. بس دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو آزاد فرما دے اور ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. یہ دعا کرو. اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے جب مانگا کرو تو یہ سوچ کر کے مانگا کرو جیسے کہ ہمارے ائمہ حضرات نماز کے بعد دعا کراتے ہیں کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کی امت میں تو ہیں. مطلب جب اس کے فضل کی طرف نگاہ کر کے دعا مانگو گے تو مانگ بھی سکتے ہو، ورنہ آج کل ہمارے اور آپ کے اعمال ایسے ہو گئے کہ وہ ہاتھ بھی اٹھانے کو ہمت نہیں کرتی. رات دن گناہ ہی تو کرتے ہم لوگ. اور جب مانگو تو اللہ کا فضل مانگو اور یہ دعا مانگو یا اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ایمان پہ موت عطا فرما اور بغیر حساب کے جنت میں مقام عطا. جب وہ چاہے تو عطا فرما دے. ارے حضرت مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ تشریف فرما، ہمارے حضرت مولانا کامل صاحب تشریف فرمائے. ایک خطیب ہوا کرتے تھے، اپنے سنبل میں بھی آتے تھے رائے ستی پہ، قاری رضی اللہ صاحب. نام سنا ہے آپ نے؟ ارے رنگ بلالی تھا مگر خطاب بڑا جمالی تھا ان کا. آپ نے دیکھا ہوگا. حضرت ان کے بارے میں ہمارے مولانا احسان صاحب جانتے ہوگے، زبیر تم نے یہ اوبری والے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مجھ سے وہ کہا کرتے تھے احسان کچھ بھی کہو دیکھنا انشاءاللہ موت تو قابل رشک ہوگی اللہ نے چاہا. اور دیکھو ان کا یہ جملہ کیسے قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آیا کہ ان کی جو موت ہوئی یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھو. بھائی میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی غیر ذمہ دارانہ یا غیر مطلب خلاف واقعہ بات کہہ رہا ہوں، بالکل سچی بات بتا رہا ہوں. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو، قاری رضی اللہ صاحب لکھ دینا آ جائے گی ویڈیو نکل کر کے. ان کا جب انتقال ہوا تو پونا میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں اب ہم نے جتنی تقریر کرنی تھی کر لی، جسے سننا ہو وہ کیسٹوں میں سن. اور اس کے بعد جناب والا کہتے ہیں کہ اب ہم یہ کہہ کر کے گزر رہے ہیں. انہوں نے تضمین کے 2 مصرے پڑھے اور آخر میں اعلیٰ حضرت کے قصیدے نور کا مقطع پڑھا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. وما علینا الا البلاغ کہا. ایسے لگتا ہے جیسے ملک الموت کو یہی وقت دیا گیا ہے کہ یہ تقریر ختم کریں گے تب تم اپنا کام شروع کرو گے. سبحان اللہ. اور اسی وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موت ہو گئی. میاں کتنے دوسرے مسلک کے لوگ اس طرح کی موت کو دیکھ کر کے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. ایسی پیاری موت ہوئی. اس لیے جب بھی مانگو اللہ سے اچھی موت مانگو. ایک بزرگ دیکھو دل پہ لگنے کی بات ہوتی ہے، ہوتا ہے نا جیسے پبلک کے دماغ میں فٹ ہو گیا
ایک شخص کی طبیعت، مرض وصال اس طبیعت کو کہتے ہیں بھائیو جس میں آدمی ٹھیک نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے، مرض وصال یعنی اب وہ ٹھیک نہیں ہو پایا اور فوت ہو گیا. تو ایک شخص کا مرض وصال ہی چل رہا تھا. ایک بزرگ اسے دیکھنے گئے تو اس نے کہا حضور اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، لگتا نہیں مجھے ٹھیک ہو پاؤں گا، روبہ صحت ہوں گا، مجھے لگتا نہیں اب حضور کوئی نصیحت فرما دیں. وہ نصیحت کرنے لگے بزرگ. تو روتے ہوئے کہتا حضور یہ بتا دیں میں جس کے پاس جا رہا ہوں وہ خدا کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے. تو بزرگ نے فرمایا بیٹا تو جدھر جا رہا ہے نا وہ خدا تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں کی مامتا ایک طرف، خدا کی رحمت کی نگاہ ایک طرف. 70 مائیں بھی اتنا پیار نہیں کرتی ہیں اپنے بیٹوں سے جتنا محبت، جتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے. میاں تھا تو ایک عام سا بندہ، مگر ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ جسے چاہے کندن بنا دے، گوہر کو چاہے تو آفتاب بنا دے. میاں چمن سرائے کے میرے خوش عقیدہ مسلمانوں، اس کے دل پہ یہ بات یار ایسی جم گئی کہ اس نے وہیں پر بزرگ سے ہاتھ پکڑ کے کہا حضور سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں بھائی میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مدینے والے کا فرمان سن رہا ہوں. حضرات یہ ہمارے آقا نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے. رونے لگا میاں اور روتے ہوئے کہتا حضور اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اب آپ جائیے، اب مجھے کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ جب وہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو مجھے وہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، میرا خدا مجھے آگ میں نہیں ڈالے گا، مجھے عذاب نہیں دے گا. میاں دیکھو حدیث قدسی دیکھو، میں سناؤں گا اس کو مگر پہلے اس بات کو مکمل کرتا ہوں. انتقال ہوا، انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے بھائی تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا معاملہ دیکھ نہیں رہے ہو، جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کس عمل کی وجہ سے معاف فرمایا؟ کہا بھائی نامہ اعمال تو نیکیوں سے خالی تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو میرا یہ جملہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اس کی رحمتوں نے مسکرا کے فرمایا تو بندہ ہو کے میرے بارے میں اتنا اچھا سوچتا، میں خدا ہو کے اچھا نہیں سوچوں گا تیرے بارے میں؟ تو نے بندہ ہو کر کے یہ کہا کہ میں تجھے عذاب نہیں دوں گا، تو اے میرے بندے میں تجھے عذاب کیسے دے دوں گا؟ میری رحمتوں کا سایہ تیرے اوپر چھا گیا ہے، اور سن میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتا ہے میں بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. بولو تڑپ کے بولو سبحان اللہ، بس تیزی کے ساتھ زور سے بولو سبحان اللہ. تو یہ بٹھا لو دماغ میں بھائی صاحب، میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ تو میرے گھر کے ہو، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ بالکل یہی بات الحمدللہ دماغ میں رکھتا ہوں میں بھی، اور آپ بھی رکھیں کہ یا اللہ تو معاف فرما دے گا، یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنے محبوب کے وسیلے سے. وہ جو ہے نا شعر، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہ ہماری اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا. مگر نیکیاں بھی کرتے رہنا، جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر گناہ نہیں کرتا بندہ، یہ بات بھی یاد رکھیں آپ. جب وہ توبہ قبول، حضرت یہ بخاری شریف کی حدیث شریف اور متفق علیہ یعنی بخاری مسلم دونوں میں ہے. ابو سعید خدری سے مروی ہے ایک شخص نے 99 قتل کیے. میاں 99 ایک قتل بھی بہت بھاری ہے، بہت بھاری قتل کے بدلے میں قتل ہے شریعت میں. 99 قتل کیے، مگر دیکھو جب وہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے نا، بڑے بڑے سے بڑے گنہگار کو توبہ کی توفیق دے. بے شک بے شک. اور جب وہ شقاوت ازلی، اللہ نہ کرے کسی پہ شقاوت ازلی غالب آئے، ایسا بھی بہت ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا اور اس سے کوئی جملہ ایسا سرزد ہوا کہ توبہ اس کو پھر نصیب نہیں ہوتی ہے. ایسا بھی ہو جاتا میرے عزیز ساتھیوں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنی سب کو شقاوت ازلی سے بچائے اور سعادت ازلی عطا فرمائے. پروردگار عالم ایمان پہ موت، زور سے آمین بولیں، ایمان پہ موت عطا فرمائے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے. آمین. دیکھو جب بھی یہ ہے نا آدمی کوئی نیک بھی ہے، مثال کے طور پہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی عالم ہے، فاضل ہے، پیر ہے، فقیر ہے، کوئی حاجی ہے، تو کبھی یہ گھمنڈ نہ کرے کہ میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں. کچھ نہیں ہے آپ میرے بھائیوں. بڑے بڑے میں کرنے والے، سب سے پہلے جس کا وکٹ گرا ہے وہ میں ہی تو کرتا تھا. ہاں کیا کہتا تھا وہ خبیث؟ وہ کہتا تھا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا
اور آدم جو ہے مٹی سے پیدا ہوئے، گھمنڈی تو آیا اس کے اندر، کیا ہوا انجام دیکھ لو آپ لوگ، سب کے سامنے ہے، سب کا سردار ہے وہ سارے جہنمیوں کا، ابلیس کا کیا حال ہوا، بہتوں کا ہوا ہے یہ حال میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ تواضع ان کے ساری، گنہگار بھی ہو تو رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی بارگاہ میں نیک ہو تو یہ مت سوچو کہ میں تو اب نیک ہوں، کیا پتہ آخر میں کیا ہو جائے، اعتبار تو خاتمے تو ہوتا بھائیو۔ 99 قتل کیے مولانا کامل صاحب، ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا میرے صحابہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے لیکن توبہ ملنا تھی۔ کسی سے پتہ پوچھا کہ بھئی کوئی ہے آدمی ایسا، ایک راہب تھا مگر عالم نہیں تھا۔ دیکھو یہ فرق ہوتا ہے، خالی وہ مطلب تھا تو نیک بندہ مگر علم نہیں تھا اس کے پاس وہ چلا گیا، نیک بندہ تھا، اور جا کر کے کہا بھائی صاحب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں جو ہے برائیاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے اپنے اعتبار سے، اس کی نیت بری نہیں تھی، اسے ایسا لگا کہ 99 لوگوں کا قاتل میرے پاس بیٹھا، کہ اس کی وجہ سے میرا بیڑا غرق نہ ہو جائے، کہ بھائی صاحب بھاگو یہاں سے، آپ جاؤ یہاں سے۔ اس نے جو تھا کہنا تھا اس نے کہا، جو بھی اس کے من میں آیا اس نے کہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب اسے ایسا لگا کہ یار ہم اتنے ہی برے ہیں، جب ہماری توبہ ہی قبول نہ ہوگی، ہم ایسے ہیں، تو اس نے ایک گناہ اور کیا وہاں، اور اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ یہ ایک گناہ اور کر دیا اس نے، مطلب سنگین جرم ہے، اس پہ ہنسے نہیں آپ، گناہ کیا اس نے اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ باہر نکلا، لیکن دیکھو سعادت ازلی کیسے غالب آتی ہے، باہر نکلا پھر دل لوٹ پوٹ ہو رہا، یار توبہ کرنے تو آیا تھا، تو نے پھر جرم کر دیا۔ کسی نے بتایا، یہ خود ہی کسی طریقے سے ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس کے پاس جا کر کے کہا حضور میں توبہ کے لیے نکلا تھا، پہلے ایک صاحب کے پاس گیا، انہوں نے منع کر دیا تو پوری بات بتا دی۔ عالم نے کہا تو نے بہت جرائم کیے ہیں، یقیناً بہت بڑا مجرم ہے، تو بہت بڑا مجرم ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ادا کر کے تیرے دل میں توبہ کا خیال خود نہیں آیا ہے، اسی کی طرف سے آیا ہے۔ تو جو توبہ کرنے کے لیے آج خود تھوڑی آیا ہے، تیرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا ہے۔ اور سن، گناہ تیرے بہت ہیں بلا شبہ، مگر یہ بتا تیرے گناہوں کی تعداد زیادہ بڑی ہے یا خدا کی رحمت کا سایہ بہت بڑا ہے؟ اس نے کہا یار عالم صاحب بلا شبہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو فرمایا دیر کیا کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کر۔ میاں ایسی توبہ کی اس نے، روتا جا رہا ہے، کہہ رہا میرے مولا زندگی پر گناہ ہی کیے ہیں میں نے، دلوں کے پیمانے ہیں کہ چھلکتے چلے جا رہے ہیں، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا، میرے مولا میری غلطیوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو بخش دے۔ میاں یہ توبہ کر کے جیسے ہی نکلنے لگا، عالم صاحب نے فرمایا دیکھ بیٹا ایک بات سن، جدھر سے تو آ رہا ہے وہ برے لوگوں کا علاقہ ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا ہو سکتا ہے، ایسا کر میں تجھے فلاں بستی بتا رہا ہوں، ادھر چلا جا، ادھر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اچھوں میں رہے گا تو اچھا بنے گا، بروں میں رہے گا تو برا بن جائے گا۔ اسی لیے لوگوں بدعقیدوں کی صحبت یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، آپ خوش عقیدہ لوگوں کی صحبت میں رہا کریں۔ اگر کوئی عالم ادھر جاتا ہے تو اس سے بدگمان نہ ہو، اس لیے کہ عالم اگر کسی مثال کے طور پہ کسی تفضیلی کے پاس جا رہا ہے یا کسی رازیت زدہ کے پاس جا رہا ہے یا کسی خارجیت زدہ کے پاس جا رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں، تو اسے خود پر قیاس نہ کرو، اس لیے کہ اس میں طاقت ہے، وہ کھینچ کے لا سکتا ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ جاؤ گے تو اسی کی طرف چلے جاؤ گے۔ مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر حقاق حق کے لیے آپ کسی بدعقیدہ کے پاس جاتے ہو سمجھانے کے لیے تو اس پہ بدگمانی تھوڑی کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی تو میں بتا رہا ہوں، بزرگ نے فرمایا کہ عالم نے فرمایا کہ بیٹا ادھر مت جانا جدھر سے آ رہے ہو، نیکوں کی طرف چلے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے حضور میں جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے وہ نکلا ہے اور کچھ ہی دور چلا ہے کہ دیکھیے موت کا فرشتہ بھی آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ موت کا فرشتہ جب آیا تو ساتھ میں عذاب کے فرشتے بھی آئے اور ثواب کے فرشتے یعنی رحمت کے فرشتے بھی آئے، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی، اب تو یہ ہم لے کے جائیں گے۔ اچھا مرنے کے بعد ایسی ہوتا ہے، روحیں جو ہیں جن لوگوں کی نیک روحیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک مشک و عنبر سے بھی تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیسی خوشبو ہے، ایسی خوشبو کہ دنیا میں آج تک آپ نے سونگھی نہیں ہوگی ایسی خوشبو، تو وہ ہم لوگ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے وہ کتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے۔ اس کپڑے میں نیک بندے کی روح کو لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے، اب وہ اسی سے اتنی محظوظ ہوتی ہے روح کہ جب اس کپڑے کی خوشبو کا یہ حال ہے تو جنت کی بہاروں کا کیا حال ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضاءک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے جنت میں مقام عطا فرما دے۔ آمین۔ تو وہ ان میں آپس میں تکرار ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو جج بنا کر کے بھیجا
بھیجا یعنی فیصل تاکہ وہ فیصلہ کرائے. تو اس نے کہا بھئی آپ آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں, ایسا کریں اس کی جگہ ناپیں, یہ جدھر سے آ رہا ہے ادھر والی بھی اور جدھر جا رہا ہے ادھر والی بھی, اب جو جگہ قریب بیٹھے اس سے اس کے اعتبار سے فیصلہ ہو جائے گا. اس نے یہ ججمنٹ دیا تو کہا دونوں پکش جو ہے اس پہ مطمئن ہو گیا, ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں. جب زمین ناپی گئی تو میاں اب یہ مسلم شریف کی سنا رہا ہوں میں حدیث, تو جب زمین ناپی گئی تو قدرت کی شان دیکھو, حقیقت میں تو زمین ادھر کی کم تھی جدھر سے آ رہا تھا, مگر قدرت نے فرمایا, مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زمین جدھر کو نیکوں کی طرف ہے تو سکڑ جا. زمین سمٹ گئی اور فیصلہ نیکوں کے حق میں قبول ہو گیا. کیسا کریم ہے وہ, داتا بھی ہے, کریم بھی ہے, کارساز ہے. جو مانگنا ہے مانگو محبت سے پیار سے, فیاض ہے وہ اور رحیم و کریم ہے, مایوس ہونا کفر ہے پروردگار سے. ویسا پروردگار, اس لیے میں نے سنا دیا, مطلب اس لیے حدیث شریف آپ کو سنائی ہے کہ گناہگار ہو گئے ہو تو مایوس ہو کے بیٹھے نہ رہنا. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو یہ سوچ کے توبہ نہیں کرتے کہ بھئی اب تو ہماری جو ہے دنیا ہی ہے, اب ہماری معافی. جب وہ 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اپنے فضل سے تو کیا آپ کو معاف نہیں فرمائے گا؟ آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں, جھکو تو صحیح. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. وہ کتنا کریم ہے, وہ کتنا بڑا رحیم ہے, وہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. بھائی بس یہ سن لیں پھر میں ختم کرتا ہوں کہ یہ جو روحیں ہوتی ہیں, روحیں اس کے بارے میں بھی مختلف کتابوں میں جو برزخ سے متعلق ہیں, جیسے کہ شرح الصدور میں اور بھی دیگر کتب میں آیا ہے کہ ان لوگوں کی روحوں کے سلسلے میں مختلف روایات آتی ہیں. بعض روایتوں میں ہے, ایک روایت حضرت مولا علی شیر خدا سے ہے, ارواح المؤمنین فی بئر زمزم. آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحیں اللہ تعالیٰ زمزم کے کنویں میں ان کو جگہ عطا فرماتا ہے. ارے بولو زور سے بولو سبحان اللہ. زمزم شریف کے کنویں میں, زمزم جو غریب زندگی میں جس نے نہ مکہ دیکھا نہ مدینہ دیکھا, قسمت کے دھنی ہو, موت کا آنا ہوگا, قبر میں جانا ہوگا, سرکار کا دیدار ہوگا, میاں تمہارا بیڑا پار ہوگا, اور تمہاری روحوں کو اللہ تعالیٰ زمزم شریف کے مقام پہ جگہ عطا فرماتا ہے. اچھا بعضوں کی روحیں اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں ان کی روحیں جنتی پرندوں کے پورٹوں میں داخل کر دی جاتی ہیں. وہ جہاں چاہتے ہیں میاں جنت کی شاخوں پہ جھولتے رہتے ہیں, جو چاہتے ہیں نوش کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں آیا, یہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحیں اللہ تعالیٰ جنت کی چڑیوں میں ڈال دیتا ہے. بولو زور سے سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے جنت کی چڑیوں میں ڈال دیتا ہے ان کی روحیں. وہ جہاں چاہتی ہیں چڑیاں جنت میں سیراب ہوتی ہیں, گھومتی ہیں, ٹہلتی ہیں, شاخوں پہ جھولے لیتی ہیں. اور بہت سے مسلمان بچے ایسے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جن کی تربیت مرنے کے بعد یعنی جب وہ روح عالم برزخ میں جاتے ہیں تو ان کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائی ہے. عزیزان گرامی, تو اس لیے ہمارے بچے فوت ہوں, نیک فوت ہوں, ہم ان کے لیے دعائیں ہی کر سکتے ہیں, اور اپنے لیے بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. آمین بولیے, زور سے آمین بولیے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے.